Wir sind heute hier, das heißt meine Wenigkeit, mein Name ist Christiane Schubert und der Herr Kahn, der Gründer unserer Bewegung, um unser Konzept für das Rimdidim, das wir vor 4 Jahren gekauft haben, ausführlich vorzustellen und Ihnen einmal Gelegenheit zu geben, sich mit Dingen zu befassen, von denen Sie vielleicht noch weniger gehört haben. Vor allen Dingen soll es Ihnen aber in erster Linie einen Einblick in unsere Ziele, in unsere Motivation geben, um damit positiv auf Ihren Entscheidungsprozess bei der Vergabe der Konzession einwirken zu können. Wie ich bereits erwähnt habe, ist der Herr Kahn nicht nur Eigentümer des Rimdidim, sondern auch der Gründer, der unseren Verein God's Universal Love Movement for Unity of All Religion ins Leben gerufen hat. Ich möchte Sie hier und jetzt an dieser Stelle fragen, ob es Ihnen recht wäre, wenn ich als Übersetzer fungiere und damit das, was der Kahn sagt, ins Deutsche übersetze, oder ob Sie es bevorzugen, im Original das im Englischen zu hören. Ja, Englisch gerne. Okay, dann halte ich mich zurück und falls Sie Fragen haben, können Sie jederzeit dazwischen rufen. Der Herr Kahn beginnt jetzt mit seiner Ansprache. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you, Bürgermeister Freihela, your Vorstand, and Peter Gunther, and all these respectable people who are here. I feel it is a very good opportunity for me to clear all this misunderstanding since I came here in Odenwald and brought this Rimdidim. Though I did not had until now any opportunity to give my seminar, we were working here since 4 years to bring the Rimdidim in such a situation that we get our permission. But after all, I became around this area controversial figure, also in newspaper. They have given me different names, even written that I'm a direction founder of Scientology, or all kind of title. I wonder if in future now, after this permission, when my seminar began, what kind of publicity or controversial misunderstanding can take place. So this is a very good occasion for me to explain you with my own word why I bought this Rimdidim and what I want to do it, what kind of activity I want to do it. Actually, the founder of God's Universal Love Movement, the unity of all religion. Before I explain our motivations, what we want to accomplish it, I would like to go a little bit more in the background that in the Western Europe and especially in Germany, the movement, the sect are not a famous in these terms that Germany and Europe are not so much introduced with religious environment.
for the many sect or movement when came to in Germany or Europe, it had not been welcome, especially when Western people find out that founder or the center person who are standing beyond is coming from India or Pakistan. It had been much more block. But I would like to give a little more explanation about our reason. But before I begin, I would like to go a little bit in the background of history. There had been times when even politics was not a familiar or as a welcome to the society. There have been times when monarchic system was ruling and do not want to see any process of freedoms where people have a right to say, where people have a right to tell their opinion, where people have a right to refuse if they are not agree with somebody. In this kind of dark age, politics realms also has been undergoing process the way today in the high enlightenment democracy politics times religion is going through. However, even in such a monarchy dark age, the people who stood up for the freedoms, who sacrificed, who given their life even, were the people, a religious people, who gave the high morale for humanity to come forward and not to give up. So because of these religion reformations, religious revive of faith brought a great merit for democracy to grow, and what today democracy, or which form is today we see the democracy, the fundamental bottom foundations is the religious reformation are standing a great people actually. Number one thing. Same principle today in our environment, the politics, the democracy, the human right, they are a very popular front lines people, or front line, let's say, a content tema. But to see the full form of democracy, full form of politics or human right, we are continuing in the process. And who knows how long it will take it before we reach the ideal environment where humanity can say that they are satisfied with this form of politics, or they are liberated and for the human right and the system of politics. Same principle, religion is a very old actually, before the monarchy, before the politics system, before the human right. But even today, religion is continue in the process and growing and bringing his branches
in different form of movement or sect. And continue is coming to forward to relate with human nature. Or if I say, let's say this way, that relate with human internal natures. It is a much better to say. In these forms, I was not inspired by God or heaven to just do this vision which I have as a hobby, or to become a famous, or to become a known, or to motivate it to have a power or money or knowledge. No. I have been inspired just in the past. People were inspired by God. I have been inspired by God to give humanity more expression, more details, more knowledge, more truth, so they can find their balance in external and internal value. Therefore, to buy Rimridims, maybe you have seen that some Asian person comes and bought a Rimridim, but behind the screen or behind the forehangs, there are many years are lanes where I have been walk all alone in this stormy path and not have even few penny in my pocket to buy even one-time meal or food for me. But my reason by God, which God gave me, want to bring a new ideal environment, a reformation, and bring humanity more close to their destinations, so humanity can live in a most beautiful, ideal, better world where we all find our happiness. So in this reason, the mission which I have been received is a very natural. Maybe it is not a natural for you because you are not familiar. You are more familiar in external things which has been provided you by reason, by logical, by politics, by philosophy, by understandings. But the vision which is coming, it is the same quality, is coming to serve humanity, to give humanity more, so humanity can stand as a healthy people in the eyes of God, and also whatever they have to enjoy this creation, this earth, and find a internal and external balance centered on the value actually which God created them. So the vision which I have, this is a vision that this is a true that religions has brought also a lot of conflict, a lot of wars, a lot of misunderstanding in the form that religion has been misused. And today modern world says, we are not ready, we don't want this because there are many bad experiences laying behind religion. I can say same thing, that even in the politics reformations, there are many bad experience laying behind this thing. I also can say that in the realm of science, there are many sad experiments are laying actually. Even
in the world of philosophies, before philosophy could grow, there are many sad end has been happened. So if we take this principle, then we can say, well, forget about politics, forget about philosophy, yeah. But we don't say. We say no. We go continue until politics grows. Same thing we say. We go continue. Even we had a bad experience in the religion, but we go continue in the development, in the grow, that in sooner or later man will find a healthy spirituality. Now, there are many sects right now in the Western society. Many people came from India, many people came from Asia, and I have to say that many people have been misused the systems. Many people have been given their teaching. Many people brought their traditions. Many people brought their customs instead to give the spirituality. However, all those experience is not a significance that now we just pack the koffer, let's say this way, yeah, pack them and say, no, we don't want it. So, therefore, I think I have to give more background so you can understand that what I want to bring it as a God founder, as a God Universal Love Movement, the unity of all religion, that the timing of monarchy system and the timing of religion, same thing. It has been little past. Now the new era which we are living is the new era that man itself observe and experience the spirituality. This is the time. So the unity of all religions, what can bring the benefit? Unity of all religions can bring this world as a one global vision that we all can go in one direction to achieve our spiritual happiness, our freedoms, our peace, which we are talking since long times, based on internal value. So let's say that this is a Christian world. There are many worlds existing, like a Islamic world, Buddhist world, Hindu world, Confucius world. But the goal is very parallel, to bring humanity to come close where they can come to know the purpose. Like in the system today, in the democracy, we have a certain law, we have a certain systems, and once somebody do not work in these systems, he cannot adjust in the society. Or unless somebody destroy the system, he can be punished by the society. Same thing, when God created the creation, God created the earth, he had a certain system, a certain law, and he gave the purpose. Now, if human being want it or not, if they do not fit in this system and in this vision, somehow is ignorance, somehow they are not fully fulfilling their most central purpose. That's why when someone creates some things, surely the person who creates, he decides the purpose. In the same principle, when God created man, he also gave the purpose. And if we are not fulfilling this purpose, then we have to say that soon or later this dark age, which has been more or less past, it can come back again. Because so long the central purpose remain in the history and not fulfilled, there will be always up and down, always contradiction, always conflict, wars, and all evil things can take place. Because
the man is opposing and showing the back to God. That's why even democracy system, human rights system is not working in different country, because the reason is clear that in even this age, some other system are dominating the democracy system. For example, in Islam, religious has much to say, more power, and it's not allowing the human rights system actually. Some other, like a Buddhist world or other Hindu world, even human rights are there but cannot apply because religion has much to say actually. Therefore, the purpose of our movement is to find the basis and dialogue and let human beings know that their faith or the religion which they are living, they are not a contrary. They are not against each other. They are not in the conflict, but they can find a common value to realize their dream actually. To realize that purpose of religion is to take man where man actually, as an evil man, do not want to go. Let me put other way around. In our life also, many times, we would like to have an easy way to have things. Nobody wants to have most harsh, difficult, impossible process, because this life is too short. Also in the realm of love, true love sometimes takes us where we do not want to go actually, because basis of true love is sacrifice, given. Yeah. Allow other person, service. There are many things in love which we do not want it. We want, as a self-centered, to accomplish everything actually in our lifetime and enjoy actually. Same thing which I'm talking actually, that religion wanna take us some way where we have a fear to lose our bad habit, we have a fear to lose our possession. We're thinking in this direction, but actually we don't lose anything. Because once we taste the path of religion, we also come to know an amazing taste, a joy, the freedoms, the love, which we cannot even think about it, which we mostly talk about, which we mostly read the word about. But when we come to know real taste of freedoms and peace and love, it makes us mystics. It gives us a long vision to live, even to accomplish our goal. And it teaches us that even to give whole life as a patient humbleness, to receive these goals, it is a high value. It brings us, we can say, this was not a bad business actually. This was a good deal to invest our life in this direction. The way we are spending our life today, a different house building, different career. We would like to have, somebody would like to have politics, somebody would like to have knowledge, somebody might want to have possession, power. All those things are running actually, and we are running after them. But once we come to know in the internal rooted, things become slow down. Things start following you actually. I say, when God created this creation, He created for man. That means it is a nature of creation to follow man. But now that man follow the nature and wanted to have, it is a wrong nature. Because nature, creation, it has been given to you
without any conditions actually. So if you fulfill the internal purpose, then creation is not running. This world is not running from you. It follows you actually. So the unity of all religion means to breaking the barriers of major religion and allowing the people to share with each other the common value of internal purpose. Like once we have a communist world, and communist world did not allow their people to relate with democratic world. Now when wall break down and people came to know each other, they are give and takes, they came to know that beyond these communist walls, much lie have been spoken to them. Same way, once religious people will come to know each other, they can see with their own eyes that where the truth is lying, where the truth is more easy to follow. They can also can see the nature of knowledge, the nature of the truth, that it not only stay as a challenge, but it is seeking, longing that we should realize in our life actually. And this is a very natural process actually. So once the unity of religion take its terms in lecture, in dialogues, in give and takes, then I believe absolutely that the world of peace is already have begun. Because politics people, they're trying since over 100 years to bring the peace, but underground, in the bottom line, laying the fact, which are thousand year old, as a religious conflict. Now, let's say external world trying to find the solution for the internal problem. Wrong. Politics trying to find the solution for the religious problem. Wrong. It doesn't work like this. I give you a good example. Maybe you will understand. Palestine's Israelites and Muslim has about over 1,400 years the conflict going on about the land and about the holy places. Since America, Europe, Western society, also many Arabian countries are involved to find the solution between Muslim and Israelite Jewish people actually. They did not succeed. Every time they think they are succeeded, every time they think they are very near, peace blow up and they have to face a new challenge. It's continue going on. Since I born, since before about 100 years or before 400, continue this process is running like this. Question is, why politics people could not solve the problems of Islam and Jewish people, while the sickness is internal, conflict is internal. Why? I can tell you. It is not a fight and war between Jewish and Islam because of some land, some piece of territory of property. Since long times, Islam's and Jewish have a confrontations, a religious confrontations. A religious, in this religious confrontations, many people have been offered and many people have been die, and the spiritual atmosphere became so negative that even their descendants are paying continuity prices. So the only man who can solve these problems
and bring the peace on this land, who can offer as a man of God a solutions, internal solutions, who could cut off this evil root and give them new expressions which they can relate with each other, where they can come close to forgive each other, centered on God, centered on internal values actually. Then peace can be accomplished. Same thing in Germany in the times of Hitler. There always are many Hitler all over in Africa, in our Asia. But let's say in Germany this Hitler was well known. He killed so many Jewish people, and even you as a descendant did not do anything wrong, but continue, you have to face this challenge actually. You asking still Jewish people forgiveness. You asking still Jewish people that this was a wrong. So descendants are paying the prices actually. That's why I see like this, that in these times God has called the unity of all religions to complete this age and let the man of God come forward to give them more whole truth which they did not receive until now actually. This is what I'm saying as a founder or as a man of God, let's say, you have a total right not to believe in me. But if this truth is coming by God, inspiring by God, then it will find its destinations. It will pass all the barriers. It is not the question actually. But the question is what we want to accomplish. It is based on democracy. We are not hiding the Rim-Redeem doors and not allowing anybody. It's open day and night. The Peter Gunther is sitting here. Most welcome to come to us. Burgermaster Fairhiller and all these respectable people who are all sitting here. I do not know what kind of well-known position they have around this Hessen area. They are most all welcome to come to us because the door is open for everybody. So whatever we want to do or teach, it is not behind the doors. It is not behind the curtain. It is open for everybody. That's why I decided something new. I say even this Rim-Redeem Center is belong to us, but we also allow other seminar and all these vereins who would like to give their seminar, they're most welcome to give their seminar. And they have a same, so I make a clear standard for everybody, for us and for everybody else. They have a right, they have a freedom. So the system I'm using here in the Rim-Redeem is equal for everybody. They can have a seminar, they can teach, we can teach, and it is a freedom. Let people come to know and let people decide it, that where is the fascination of the truth, where are the realities, who is the real man of God actually. Time can teach you. But even today, even I walk in my life since long time in this way, I don't have even a few followers. That's it. Nobody even know. I think if I came to know in the newspaper or let's say some politics in this area spoke about me, there must not be I, because I'm not a known person. There must be a Rim-Redeem, because Rim-Redeem was has been used as a major property for Albert Wolfert and before for very high purpose. That's why, because when I bought this Rim-Redeem, the attestation came in this direction, who I am actually. But normally, hardly somebody know me. But it is not a question if somebody know me or not, but destination is that people have to come to know me in future. This world have to come to know me, that who I am and what I am teaching, because simple truth is that I'm inspired by God and God has given me this vision
to give to this world actually. So it is not a question. It is a question of timing actually. But the permission which we have long since 4 years, 4 is a long time period actually. Before I heard actually from Burgomaster Fiehela or around the other people, many movement came, but when Gemeinde was not agree or Gemeinde went against, or let's say some politics people went against, or around this area people went against, then there was not possible for these people to buy this Rimridim. But when I came here, because our belief, our dedications, our vision is absolute. And so I say to my people and Christiana Schubert, I say, let's go first by and then we will deal with these people, because I have seen this vision that this Rimridim was shown us, that this has been given to us as that we can come forward. And somehow, even 4 years, many problems came, many confrontation came, and on the other side we were running because we have no financial foundation. I'm very honest actually. But somehow I can see even after this 4 years all these miracles that we are still standing before you and asking you permission. So I would say let's make some principle clear. I say to Gemeinde, or all these people you are sitting here, and also Gunter Peter and all other people who are, you are most welcome. Any times these doors are open for everybody, for the media, for all of you, and whatever question you have, you can ask me, because we will never say to you, no, Rimni Dimni is only for the special activities of religion and our movement. No, it's open for everybody. It is allowed as a freedom, as a democracy, and we also want to go in the parallel system of democracy actually. So it will be, you will not see people here using a different clothes or Hare Krishna or Hare Ram or speaking something out of which cannot relate to the people of around this area or democracy. We are very much adopted of system of democracy actually. So you will find us very normal people. And if you think as a founder, I'm standing before you, you can ask me any question about politics, philosophy, or about the systems which we are living today. I'm very aware. I want to relate everything together actually. So it do not look like a stranger that we are living a different, another world or another planet, and you are living another world actually. So I would like to ask, once again, I'm pleasing that now this all this process has been finished, and please allow us these permissions, and same times our doors are open for all of you, and whatever in future some conflict can raise, I'm always available to come in this parliament, to speak with you, to communicate with you, to dialogue with you, and what is the best solutions in the systems. That's the way we're going to follow actually. So you don't have to fear that some fanatic men who want to violently change something, who want to disturb the people of Odenwald around this area, or I'm making some kind of strange system which can harm this society or these people. It is all are not true with us. Maybe you had a bad experience with different sect. Maybe you have a lot of news from Japan, or many people did something bad, or in America, many bad things happen. But let's say all those bad things is not mean that something going to happen bad again here. So one thing I, as a founder, I will do it, that I told my people
that things will be open for everybody. Anytime you can come, anytime media can come, anytime whoever want to have information, the doors will be open for everybody. Yeah. So there is no secret. If you want to go around our rooms and want to find out something, you must most welcome. There's nothing to hide it actually. And the last word, I would like to say that I'm very thankful that Burgomaster Fiehela gave me this opportunity to speak and on especially this moment when they want to give us permission. And I would like to give your question answers. But before I give, I would like to have 5-minute break, and I want to have something, some tea or some water. Thank you very much to be coming here and listening me. Thank you. अगर आदमी कोई ख्वाहिश और दिली तमन्ना नहीं रखता था तब वो लुत्फ अंदोज भी नहीं हो सकता, और अगर आदमी कोई ख्वाहिश और तमन्ना नहीं रखता तब वो कोई भी दिली ख्वाहिश नहीं रखता कि खुदा की मोहब्बत को वसूल करे, और फिर जिसके लिए वो ज़िंदा रहे, फिर किसके लिए वो ज़िंदा रहे और किसकी खातिर वो अच्छे अमाल मुहैया करे, तब ना तो वो कामिल होने की तरफ गामज़न हो सकता है। इसलिए इस रास्ते पर ना तो खुदा की कायनात का मकसद पूरा हो सकता था और ना ही तकदीर इलाही की बहाली इंसानों के लिए पाए तकमील को पहुंच सकती है। असल ख्वाहिश इंसान की खुदा में है, जो कि असल फितरत है कायनात की। जब ये पिछानी जाती है अच्छाई और नेकी की फितरत पर, तब ये फल लाती है खुदा के मकसद और उसके अरमान को पूरा करने के लिए। लेकिन अगर तज़ाद है और मुखालिफ है खुदा की मंशा के ख़िलाफ़, तब ये फल लाती है शैतान के मकसद और मंशा को पूरा करने के लिए, जिसका नतीजा निकलता है बुराई। लेकिन जब यही ख्वाहिश और तमन्ना रुख करेगी अच्छाई और नेकी के मकसद की तरफ, जिसका दरमियान खुदा हो, तब ये बहाल हो जाएगी कामिल तौर पर अच्छाई और नेकी, और पेशान करा देगी आलम जन्नत की, आलम जन्नत खुदा की इस ज़मीन पर और आलम रवा में। इसलिए कुरान पाक में ऐसे लोगों का जिक्र करते हैं जिन्होंने ख्वाहिश और तमन्ना की खुदा की दिल से, जिनको खुदा ने अपने लिए चुन लिया, और उनका जिक्र भी करता है जिन्होंने बुराइयों को अच्छाइयों और नेक अमल से बदल दिया। उनका नेक अजर खुदा के पास है, और उनके लिए ऐसा, और उनके लिए जैसा कि वो खुदा हमें कुरान हकीम में याद दिलाता है, इन लोगों की जिन्होंने अपनी ख्वाहिश, तमन्ना और दिली आरज़ू को खुदा से वाबस्ता कर लिया था, खुदा उनके बारे में क्या कहता है कुरान पाक में? कुरान पाक में लिखा है कि ये सब के सब वो लोग थे जिन पर खुदा ने नबियों में से इनाम किया था, उनमें से जो आदम की औलाद थे और जो उनकी औलाद थे जिनको हमने नूह के साथ कश्ती में बचाया, और इब्राहीम और याकूब की औलाद थे। इनमें से थे जिनको हमने हदायत दी और अपने लिए चुन लिया, और वो थी इस घर की याद, यानी तेरे रहमान की याद, जब इनके ऊपर खुदाए रहमान का जिक्र पाया जाता था, खुदाए रहमान का जिक्र पढ़ा जाता था, यानी जब इन्हें खुदा की याद और इनको जिक्र सुनाया जाता था तो वो सीधा करते हुए और रोते हुए ज़मीन पे गिर जाते थे। फिर इनके बाद एक ऐसी नस्ल आई जिन्होंने दुआ और नमाज को ज़ाया कर दिया, यानी कि खुदा की मोहब्बत की कदर न जानी, और नफसानी ख्वाहिशात के पीछे पड़ गए। बस वो अनकरीब गुमराही के मुकाम तक पहुँच जाएंगे, सिवाय इसके जो तौबा करेगा और ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा। ये लोग जन्नत में दाखिल होंगे और इन पे कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। इन जन्नतों में जो हमेशा रहने वाली हैं और जिनका खुदाए रहमान ने अपने मोहब्बत करने वालों से ऐसे वक्त में वादा किया है जबकि वो इनकी नज़रों से अभी पुशीदा है। यकीनन खुदा का वादा पूरा होकर रहता है, और वो इन जन्नतों में कोई लघु बात नहीं सुनेंगे, बल्कि सिर्फ सलामती और अमन की बातें सुनेंगे। और इन जन्नतों में इनको सुबह और शाम रिज़्क़ मिलेगा, यानी और भी पर्दे उठाए जाएंगे और खुदा की बहुत से इल्म और खुदा के बहुत से जहान आश्कार होंगे। ये वो जन्नत है
جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو کریں گے جو متقی ہوں گے. اور فرشتے ان سے کہیں گے کہ ہم تو صرف تمہارے رب کے حکم سے اترتے ہیں، اور جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ ان دونوں جہان کے درمیان ہے سب کچھ خدا کا ہے. اور تمہارا رب تمہیں بھولنے والا نہیں، وہ آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. بس اے انسان تو اس سے محبت کر اور اپنا دل لگا اور اس کی محبت پہ ہمیشہ قائم رہے. کیا تو کوئی خدا کا ہم صفت جانتے ہے؟ اور یہ کہ اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کو ہدایت میں بڑھاتا جائے گا، اور باقی رہنے والے نیک اعمال خدا کی نظر میں سب سے بہتر شے ہیں، جزا کے لحاظ سے بھی اور انجام کے لحاظ سے بھی. معیار اچھائی کا اور یہ ہے اپنا 16 سپارہ صورت مریم 65 66 62 64 اور 66 اور 67 یہ آیتیں ہیں. دراصل معیار اچھائی کا کائنات کے مثالی تصور کی بحالی میں قطعی نہیں ہے، بلکہ رشتہ ہے. لیکن جب شیطان کی حکمرانی اس زمین پہ سے ہٹ جائے گی اور خدا جو اصلی دمائی قطعی خود مختار وجود جو بالا ہے وقت اور فضائے وسیلہ سے بھی بحال کرے گا اپنا اقتدار اعلیٰ اپنی قطعی خود مختاری سے اور نقطۂ نگاہ سے، آزادانہ منشا انسان یعنی جب اپنی ذمہ داری پوری کر دے گا، تب متعین ہوگا نظریاتی نظام اور اس کا نتیجہ اور معیار. اور اچھائی کا یہ معیار بھی قطعی کامل ہوگا. اور جیسا کہ ایک دن اس کی مکمل مرضی پوری ہو جائے گی اور اس سے محبت کرنے والے یعنی اس سے محبت کرنے والے سارے زمین کے وارث ہوں گے، جیسے قرآن پاک میں لکھا ہے کہ اور وہ تم دعا کرنے والے انسانوں کو ایک دن ساری زمین کا وارث بنا دے گا. یہ 20واں سپارہ ہے سورۃ نمل آیت 63. یہاں پہ یہ ہے کہ اچھی نیک روحوں کا کام کا انجام اور بری روحوں کے کام کا انجام کیا ہے. نیک روحیں نام ہے جو خدا کی طرف منسوب ہے. نیک روحوں کی دنیا آدمی اور فرشتے جو خدا کی طرف منسوب ہیں، انہیں ہم پکارتے ہیں اچھی روحیں. اسی طرح وہ بری روحیں نام ہے جو شیطان کی طرف منسوب ہے، اور تمام بری روحیں اور آدمی اور فرشتے جو جن بن گئے جب وہ اپنے مقام سے گر گئے، یہ سب شیطان کی طرف منسوب ہے. لیکن اچھی نیک روحوں کا کام اور بری روحوں کا کام شروع ہوتا ہے ایک ہی نقطے سے، مگر دو مختلف مقصد کی طرف چلا جاتا ہے. نمبر 1، نیک لوگ جو شامل ہوتے ہیں اچھی روحوں کے کاموں میں، وہ آہستہ آہستہ ترقی کرتے چلے جاتے ہیں ایمان اور ایمان کی حلاوت میں، اور ایمان کی حلاوت کا مزہ چکھتے ہیں، اور ان کی روحانی حصے کامل ہونے کی طرف بڑھتی ہیں، اور وہ امن میں آ جاتے ہیں. اور اسی طرح نیکوکاروں کی زندگی کی سڑک پر گامزن ہونے سے ان کے ارمانوں کو قرار آ جاتا ہے، اور غم اور خوف سے نجات ملتی ہے. کیونکہ خوف نافرمانی کا تھا جب انسان نے کی خدا سے، اور غم خدا سے بچھڑنے کا ہے. اور خدا سے جہاں خدا کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، جہاں ہر روح امن میں آ جاتی ہے، عدلی دمائی، جیسا کہ قرآن پاک میں خدا نے ہماری رہنمائی کی ہے. جو شخص اپنے اور بری روحوں کے کام اور ان کا انجام کیا ہے آخر. اور وہ جو شامل ہوتے ہیں بری روحوں کے کاموں میں اور بری زندگی کی سڑک کی طرف گامزن ہیں، ایسے لوگ محسوس کرتے ہیں اپنی روحانی حص میں ناپائیداری، خطرے میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، اور غیر محفوظ حالتوں میں گرتے چلے جاتے ہیں، جہاں ڈر اور تکلیف دہ زندگی اس طرح شروع ہوتی رہتی ہے جیسے کوئی ڈھلوان سے اندھیروں کی طرف گرتا چلا جا رہا ہے.
ایسے شخص کی سخت خود پسندی بڑھ جاتی ہے، یعنی دنیا کے مال سمیٹنے کی طرف دوڑ لگاتا ہے خوب وہ. اور ایسے شخص کے ساتھ ایسے ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں جو آخر کار ایسے شخص کو زندگی کے ایسے دوراہے پر لا کے کھڑا کر دیتے ہیں جہاں وہ بڑی مایوسی اور خوف سے مر رہا ہوتا ہے. بری روحوں کے اعمال کی کیفیت ایسی ہے جس کی طرف قرآن ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ ان کی حالت ان تاریکیوں جیسی ہے جو ایک گہرے سمندر پہ چھائی ہوئی ہو، جس پر لہریں اٹھ رہی ہوں اور ان لہروں پر اور لہریں اٹھ رہی ہوتی ہے. ان سب کے اوپر ایک سیاہ بادل ہوتا ہے. یعنی یہ ایسی تاریکیاں ہوتی ہیں کہ ان میں سے بعض کے اوپر چھائی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی اندھیرے ہیں وہاں پر. یعنی جب خدا روشنی نہ بنائے تو اس کو روشنی کہاں سے مل سکتی ہے؟ جب آدمی اپنا ہاتھ باہر نکالتا ہے یعنی تو باوجود کوشش کے اس کو دیکھ نہیں سکتا، اور جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کو کہیں سے نور نہیں ملتا. یہ 18واں سپارہ ہے قد افلا سورۃ نور آیت 41. لیکن اگر بری روحوں کے آدمی توبہ کر لے جبکہ وہ اس دنیا میں اپنے مادی جسم اپنے ساتھ رکھتے ہوں، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ توبہ جو ہے وہ زندگی کے بہت جلدی موڑوں پہ ملتی ہے. یہ نہیں کہ آدمی مر گیا، بوڑھا ہو گیا اور توبہ ہی کرتا چلا گیا اور برے کام کرتا چلا جا رہا ہے. تو زندگی کی جو توبہ ہے وہ زندگی کے کچھ موڑوں پہ ملتی ہے تاکہ آدمی وفا سے اپنے آپ کو صحیح کر لے جلدی سے. اور جب کہ آدمی زندہ ہو اور نیک عمل اور پاک ایمان کی زندگی گزارنا شروع کر دے اور وفا سے اپنی زندگی پیش کر دے، تب ان بری روحوں کا کام اچھی روحوں کے ساتھ کافی عرصہ میعاد کے بعد یکجا ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک عرصے کے بعد. اس لیے ہمیں چاہیے کہ بڑے صبر اور دعا سے خدا کے حضور چلیں تاکہ ہم روشنی اور زندگی بسر کریں، کہیں تاکہ بے خبری اور ناواقفیت کی وجہ سے برا عیب نہ لگائیں دوسرے لوگوں پر اور نہ انہیں کفر کے فتوے دیں. شاید وہ لوگ جنہیں ہم غلط سمجھتے ہیں ہمارے سے زیادہ سیدھے راستے پر ہوں. اس طرح بے خبری میں ہم خدا کی منشا کے خلاف جا سکتے ہیں اور ہمیں معلوم بھی نہ ہو. اس لیے مذہب ان راستوں پر ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم صبر سے دعا سے خدا سے پوچھیں تاکہ وہ ہماری رہنمائی سدا کرتا رہے. جیسے قرآن پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اگلا جو مضمون ہے وہ تھوڑا سا یہ بتانا ہے کہ گناہ کیا ہے. آخر گناہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو خدا سے دور کر دیتا ہے اور جنت کے قانون کے خلاف ہے، بلکہ ایسی بنیاد پیدا کر دیتا ہے جہاں آدمی جذبات کا مبادلہ کرتا ہے شیطان کے ساتھ، اور اس شیطان کے ساتھ جو گناہ کا مجدد ہے اور جس نے خدا کے دل کو دکھ دیا اور خدا کے دل کو غم سے بھر دیا. جیسے قرآن پاک میں خدا ہمیں متوجہ کراتا ہے اے ایمان والو شیطان کے قدموں پر مت چلو، اور جو کوئی شیطان کے قدموں پر چلتا ہے تو وہ جان لے کہ شیطان بدیوں اور گناہ اور بری باتوں کا حکم دیتا ہے. اگر اللہ کی محبت اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، یعنی تم پر رحم نہ ہوتا، تو کبھی بھی تم میں سے کوئی پاک باز نہ ہوتا. لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک باز کر دیتا ہے، یعنی جس کے دل میں روشنی دیکھتا ہے اسے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. اور اللہ تمہاری بہت دعائیں سننے والا اور بہت جاننے والا ہے. یہ 18واں سپارہ ہے سورۃ نور آیت یہ 22 ہے. جس مثالی دنیا کا تصور خدا کے دل میں ہے وہاں ہرگز گناہ نہ ہوگا اور نہ وہاں گناہ نام کی کوئی چیز ہو سکتی ہے خدا کے محبت کے دائرے میں، اور نہ وہاں پر شیطان زندہ رہ سکتا ہے اپنے شیطانی وجود کے ساتھ.
اس لیے خدا کی ریاست ایک ایسی ریاست ہے جو کامل اچھائی اور نیکی کی فطرت پر ہے، جہاں نیکی اور اچھائی کی فطرت کا سورج محبت بن کر ساروں کے دلوں پر چھا جائے گا۔ اس لیے جب بھی انسان ایسی بنیادیں اور راہیں تیار کرے گا کہ رحمان گھر واپس آ جائے، وہ دن ہوگا جب زمین خدا کے محبت کے نور سے منور ہو جائے گی اور نیکی اور اچھائی اپنی فطرت میں کامل ہو جائے گی۔ یہی قیامت ہوگی جہاں برائی تباہ ہو جائے گی اور اچھائی اور نیکی اپنا عروج اور اپنی بہار دکھا دے گی۔ اب یہ تھوڑا سا آگے چل کے یہ بتانا کہ گناہ میں گری ہوئی خصلت کیا ہے، کیا یہ عادت ہے، اور شیطان کے خیالات آدمی کے بارے میں کیا ہیں جس کا اس نے چیلنج دیا اور خدا سے وعدہ لے چکا ہے۔ خدا نے وعدہ اس لیے دیا کہ خدا تو چونکہ خدا نے انسان کو پیدا کیا ایسی فطرت پر، خدا تو مکمل جانتا تھا کہ آدمی کامل ہوگا۔ اب آدمی گر پڑا تو یہ خدا کا قصور تھوڑی ہے۔ دراصل فرشتوں اور آدمی کو پیدا کیا گیا تھا اچھائی اور نیکی کی فطرت کے مقصد پر، اور ان کو دی گئی تھی یہ اصل فطرت جو وقف کی گئی تھی ان کے ساتھ جب وہ پیدا کیے گئے تھے۔ اب یہاں ایک بات جو بہت نازک ہے تشریح چاہتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب فرشتوں کو پیدا کیا گیا تھا ان کا درجہ اور ان کا رشتہ جو ساری کائنات کے ساتھ تھا مستقبل میں، جب مستقبل میں ہونا تھا، اس کی ابھی واضح تشریح نہ کی گئی تھی، یعنی ابھی ترتیب مکمل نہ تھی، یعنی عیاں نہیں کی، بتایا نہیں گیا تھا ان کو۔ جب آدم اور حوا پیدا کیے گئے تب خدا نے اپنا ارمان فرشتوں اور آدم اور حوا پہ ظاہر کیا کہ کائنات کی کیا ترتیب ہوگی اور آدمی کا درجہ کائنات میں کیا ہوگا، اور یہ کہ وہ خدا کا ترجمان، نمائندہ یا خلیفہ ہوگا انسانی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ خدا نے انسان کو اپنا اہل اور وارث قرار دیا۔ یہ وہ موقع تھا جب ابلیس اور فرشتوں نے اعتراض کیا کہ انسان اس بات کا اہل نہیں کہ اس کو وصیت دی جائے۔ اس کی کیا وجوہات تھی؟ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن چند یہ تھی کہ انہوں نے آدم اور حوا کو کا اہل نہ جانا کہ وہ خدا کے ترجمان بن سکے۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ ابھی تک آدمی نے اور خاص کر آدم اور حوا نے اپنے آپ کو قابل نہ کیا تھا خدا کے ارمان کے مطابق اور اس کے الفاظوں کے مطابق جو آدم اور حوا کو دیے گئے تھے۔ دوسرے، ابلیس اور فرشتوں نے اپنے آپ کو بہتر جانا کہ وہ بہتر معروف ہیں خدا کے اور بہتر نمائندگی کر سکتے ہیں۔ اس موڑ پہ پہنچ کر انہوں نے آدمی کے خاندان کو خدا کی نظر سے نہ دیکھا۔ جب انہوں نے یہ کہا، اس پر انہوں نے کہا یعنی فرشتوں نے کہ کیا تو ایسے شخص پیدا کرے گا جو اس زمین پہ فساد کریں گے اور خون بہائیں گے؟ یہ الف لام میں 31 پر فرشتوں کے ان فکروں سے ثبوت ملتا ہے کہ آدمی اس وقت تک اپنے آپ کو خدا کے الفاظوں کے مطابق کامل نہ کر سکا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو وہ ہیں، یعنی اب فرشتے اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ کیا ہے، کہ ہم تو وہ ہیں جو تیری حمد کے ساتھ ساتھ تیری تسبیح بھی کرتے ہیں اور تجھ میں سب بڑائیوں کے پائے جانے کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ بھی الف لام میم 31واں آیت ہے۔ یہ فکرے بتاتے ہیں کہ فرشتے اپنے آپ میں اور آدمی کے خاندان میں کیا فرق محسوس کرتے تھے، جس کا ذکر انہوں نے خدا سے کیا، اور یہ فکرے ہمیں یہ ایک اور بات بھی بتاتے ہیں کہ دراصل فرشتوں کو پیدا کیا گیا تھا دوسرے مقصد کے ساتھ جو انسان سے مختلف تھا یا کہ دوسرا تھا۔ اس پر خدا نے فرشتوں سے کہا، اب دیکھیں خدا کیا جواب دے رہا ہے، میں یقیناً وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ الف لام میم اور 31ویں آیت۔ خدا کا یہ مضمون ہمیں بتاتا ہے کہ آدمی کو دوسرے مقصد کے ساتھ پیدا کیا گیا تھا
جو کہ دل کے مقصد کو پورا کرنا تھا. اگر یہ مقصد فرشتوں کی دنیا میں پورا ہو گیا تھا تو پھر انسان کی تخلیق کیوں کی گئی؟ اس لیے یہاں یہ بات صاف آیا ہے کہ انسان پیدا کیا گیا تھا خدا کے دل کا وارث بن کر. اس لیے یہ انسان تھا جس نے خدا کے دل کے مقصد کو پورا کرنا تھا اور فرشتوں کی توقعات کو پورا کرنا تھا. کیونکہ جب خدا اپنی طاقت صرف کر رہا تھا آدمی کو پیدا کر سکے، اس وقت وہ خوشی اور مسرت محسوس کر رہا تھا، کیونکہ فرشتے اس پہ فخر کرتے تھے، اس کے جلال کی تسبیح، اسے تسلی دیتے تھے خدا کو، تاکہ خدا اپنے مروز کی تکمیل کر سکے. اس لیے یہ انسان تھا جس نے خدا کے دل کے مقصد کو پورا کرنا تھا، اور وہ یہ کہ اپنے آپ کو کامل کرے تاکہ خدا کے دل کا مجسم بن سکتا. اور یہ انسان فرشتوں کے لیے امید تھا کہ خدا کی محبت کا ایسا وسیلہ ہو جہاں فرشتوں کی دنیا کو محبت سے مطمئن کر دے اور ان کا معاون اور ان کا مددگار ہو، تاکہ فرشتے دلی طور پر یعنی کہ انسان کے اپنے آپ کو انسان کے سپرد کر دیں، کامل انسان کے. اس لیے آدمی کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی قدر و قیمت کو جانے کہ جس مقصد کے ساتھ اس کو پیدا کیا گیا تھا اور اس مقصد کو پائے تکمیل کو پہنچائے. تو پھر ہوا کو کیوں پیدا کیا گیا تھا؟ اس لیے تاکہ خدا کی افق کے رشتے کی پہچان ہو، کیونکہ خدا اپنے آپ کو آدم کی اولاد میں دیکھنا چاہتا تھا. اس لیے عورت کو پیدا کیا گیا تھا جو خدا کے افق کی محبت کی پہچان تھی، کیونکہ خدا اور فرشتوں اور خدا اور آدمی کا رشتہ ایک سے ایک کا تھا جو خدا کی عمودی محبت تھی. اس لیے خدا چاہتا تھا کہ عمودی محبت افق کی محبت آشکار کرے. اس لیے آدم وہ تھا جو فرشتوں کا مقصد تھا اور خدا کا مثالی تصور تھا. اس لیے اس عرصے میں فرشتے اور آدم اور حوا جب کہ وہ اپنے ناپختگی کے دور میں تھے، جنہیں آدم اور حوا کو خدا نے پکارا تھا آدمیوں کے خاندان میں سے کہ وہ انسانوں کے سچے والدین بن سکیں، اس عرصے میں جب کہ وہ ابھی کامل نہ ہوئے تھے، وہ گر پڑے گناہ میں، ابلیس اور ان فرشتوں کے ساتھ جو جن بن گئے، اور اپنی ناپختگی کے دور میں گر پڑے خدائی قانون سے باہر، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ محبت کا غلط استعمال کیا گیا جب کہ وہ ابھی کامل نہ ہوئے تھے. اس لیے اسی لمحے میں جب وہ گرے گناہ میں محبت کا غلط استعمال کرنے کی بنا پر خدائی قانون سے باہر، تب یہ اصل محبت اور اصل فطرت یک دم رخ اختیار کر گئی غلط سمت کا. اور یہ غلط سمت جو کہ اصل فطرت تھی اچھائی کی اور محبت کی، جو بن گئی آدمی کی گناہ میں گری ہوئی خصلت یا عادت. یہ گناہ میں گری ہوئی خصلت یہ عادت ہے جو منتقل ہوئی شیطان سے آدمی کے خاندان میں، اور یہ پھر منتقل ہوئی نسل در نسل. اور یہ گناہ میں گری ہوئی عادت اور خصلت ہے جو آج بھی ترقی دیتی ہے تمام گناہ میں گری ہوئی عادتوں کو. اور یہ گناہ میں گری ہوئی خصلت ہے جو جاگتی ہے دوسرے گناہوں کو، جو جگاتی ہے دوسرے گناہوں کو بھی. اور یہ تھی محبت کی غلط سمت جب کہ وہ ابھی کامل نہ ہوئے تھے. یہ وجہ ہے کہ آج بھی ابلیس آدمی کو الزام دیتا ہے اور قصوروار ٹھہراتا ہے خدا کے سامنے، کیونکہ خدا نے آدمی کے خاندان کو پکارا تھا خلافت اور وصیت کے لیے، نہ کہ فرشتوں کی دنیا کو. اس لیے قرآن نے یہ بہت خوب الفاظ نوٹ کیے ہیں شیطان کے جب روحوں کی دنیا میں، کہ جب تمام معاملات کا فیصلہ ہوگا، یا اس نے پہلے میرے خیال سے کہا خدا کو، یا بعد میں کہے گا کہ جب تمام معاملات کا فیصلہ کیا جا چکے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے یقیناً تم سے اٹل وعدہ کیا تھا، یعنی اس کی محبت سچی تھی، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، یعنی جھوٹی محبت، یعنی محبت کی غلط سمت دکھائی تم کو، مگر میں نے وہ وعدہ تم سے پورا نہ کیا. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ جھوٹی سمت جو غلط
اصولوں کی ناجائز محبت ہے، کبھی وہ بھی اپنا پھل لے کے آتی ہے، اور وہ کہے گا کہ میرا تم پر کوئی تسلط نہ تھا، ہاں میں نے تمہیں اپنی طرف بلایا اور تم نے میرا کہنا مان لیا، اس لیے اب مجھے ملامت نہ کرو، بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد سن سکتا ہوں، نہ تم میری فریاد سن سکتے ہو، یعنی کہ میں بھی گندے کاموں میں جھگڑا گیا ہوں اور تم بھی جھگڑے گئے ہو، لہذا ہم دونوں کے روحوں کے جسم کالے ہیں، تو نہ میں تمہارا مددگار بن سکتا ہوں نہ تم میرے بن سکتے ہو، تو تم نے جو مجھے خدا کا شریک بنا رکھا تھا، میں تمہاری اس بات کا پہلے سے انکار کر چکا ہوں، یعنی کہ تم نے جو میرے گندے کاموں کی پیروی کی تھی اور مجھے اپنا آقا بنا لیا تھا، میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں خدا تھا، بس قرآن کہتا ہے کہ ظالموں کے لیے یقیناً دردناک اور دکھ مقدر ہے، یہ 13واں سپارہ سورۃ ابراہیم آیت 23۔ یہی سبب ہے کہ جس کی وجہ سے شیطان نے آدمی کی نسلوں در نسلوں کو صاف کر دی ہے، اور آج بھی وہی مصنوعی آقا بنا بیٹھا ہے اس دنیا کا۔ آج انسان اپنا سب کچھ شیطان کے آگے ہار بیٹھا ہے، اپنی قدر و قیمت، اپنی عزت، اپنی محبت اور اس سے بڑھ کر اپنی وصیت، اور اس کو ابھی تک کسی بات کی سمجھ نہیں لگ رہی۔ وہ آج تک مذہب کی متشابہ باتوں میں جھگڑتا رہا، لیکن اس کو محکم باتوں کی خبر نہ لگ سکی، ایسی باتیں جو خدا اصل جڑ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان نے ہر مذہب کے ماننے والوں کو فرقے فرقے کر دیا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، اور ابلیس نے اپنی گرفت انسان پہ بڑی سخت رکھی ہوئی ہے۔ انسان اپنا سارا زور لگا رہا ہے، مگر کسی قیمت پر بھی وہ شیطان آدمی سے جدا ہونے کو تیار نہیں۔ یہ حقیقت ہے، جو انسان سچائی کی نگاہ سے دیکھنا چاہے اسے چاہیے کہ ایک نظر اس دنیا پہ ڈال کے دیکھ لے، اور یہ وہی ابلیس ہے جسے ہم شیطان کے نام سے جانتے ہیں، جس نے خدا سے کہا تھا کہ مجھے اس دن تک مہلت دے جب وہ اٹھائے جائیں۔ یہ 8واں سپارہ سورۃ اعراف آیت 15۔ ہمیں آج تک اس بات کی سمجھ نہیں لگ رہی کہ یہ اس نے کس قسم کی مہلت یا وقت مانگا تھا، اور وہ کیا بات کر رہا تھا جب اس نے کہا کہ جب کہ وہ اٹھائے جائیں گے۔ اٹھائے جانے کا مطلب ہے موت سے زندگی کی طرف۔ قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر بھی آیا کہ ہم نے موت اور زندگی کو رکھا۔ دراصل وہ شیطان خدا سے یہ کہہ رہا تھا کہ جس دن آدم کی اولاد نفس مطمئنہ پا گئی اور تیری محبت بس گئی ان کے دلوں میں، اور تیرے حضور زندگی میں یہ داخل ہو گئے، تو میں شیطان دستبردار ہو جاؤں گا اپنے دعوے سے اور اپنے قبر تسلط سے، چونکہ اس شیطان نے تو پہلے دن یہ کہہ دیا تھا کہ میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے چند تیرے مخلص بندوں کے۔ یہ صورت حجر ہے۔ تو پتہ لگا کہ وہ بات چند مخلص کی نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس نے مہلت لی ہے انسانوں کی، جب تک اس زمین پر آدم کی اولاد ایسی مثالی جنت قائم نہیں کرتی جس میں شیطان کا عمل دخل ہرگز نہ ہو، جب تک کا وہ خدا سے وعدہ لے چکا ہے۔ اور خدا اپنے وعدے کبھی تبدیل نہیں کرتا، جیسے ہم دن میں 10 دفعہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس لیے چوں دیر ہوتی جاتی ہے اس زمین پر مثالی دنیا کی بنیاد ڈالنے میں، وہ خدا اور اس کے فرشتے جو خدا کی طرف ہیں خاموش ہیں، کیونکہ خدا ہمیشہ اور روحوں کی دنیا اور خدا کی طرف کے فرشتے اپنی وعدہ اور اپنی ذمہ داری ہمیشہ پوری کرتے آئے ہیں، یعنی کہ پیغام بھی لے کے آئے ہیں خدا کا، اور سچائی بھی دی جو مذہب کے ذریعے ہمیں ملی۔ لیکن یہ انسان ہے جو اپنے حصے کی ذمہ داری پوری نہیں کرتا اور خدا کے ساتھ کامل نہیں ہوتا۔ ہمیں تمام مذہب والوں کو چاہیے اور فرقوں کو چاہیے کہ اپنی اپنی تنگ نظری کی عینک کو اتار کر مذہب کو خدا کی نگاہ سے دیکھیں، کیونکہ مذہب کے بانیوں کی تعلیم انسان کو گھر لانے کے لیے تھی جہاں وہ اپنے پیدا کرنے والے سے مل لیں۔ یہی انسان کی سب سے بڑی معراج تھی۔ اس لیے ہمیں اس زمین کا اور دنیا کا جائزہ خدا کی آنکھوں سے کرنا چاہیے کہ ہم سب انسان بھائی بھائی ہیں اور آدم کی اولاد ہیں، اور تاکہ ہمیں خبر ہو سکے کہ تمام مذاہب دراصل خدا کا غم ہے، کیونکہ یہ وہ الفاظ ہیں جو انسان نے اپنی زندگی میں شامل نہیں کیے۔ اس لیے تمام امتیں جو ہیں
یہ سب امتیں ایک ہی امت ہے، اور ہمارا مثالی تصور خدا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ محبت کا سورج بن کر سدا ہماری راہ تکتا ہے، اور نیلا آسمان اس کی خاموش محبت ہے جو شروع سے اور ہزاروں سال گزر جانے کے بعد آج بھی راہ تکتی ہے انسان کی۔ اس سے بڑھ کر محبت کی چھتری اور کیا ہو سکتی ہے؟ آخر خدا کن آنکھوں سے انسانوں کو دیکھتا ہے اس باغ عدن میں؟ قرآن حکیم میں خدا آدم سے شروع ہے اور پھر نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، الیاس اور دوسرے انبیاء کا ذکر کرتا ہوا عیسیٰ ابن مریم پہ آتا ہے، اور پھر یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ اے محمد، انی حاضی امتکم امتن واحدہ، یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، وانا ربکم فاعبدونی، بس تم میری عبادت کرو، میں تمہارا رب ہوں اور تم میری عبادت کرو، یعنی مجھ سے محبت کرو۔ یہ 17واں پارہ ہے سورۃ انبیاء آیت 93۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کا ہاتھ پکڑ کر اس جنت کی طرف دوڑ لگاویں تاکہ خدا کی ہزاروں سال کی خواہش پوری ہو اور خدا کو اپنے وعدے سے بھی نجات ملے جو اس نے شیطان سے کیا ہے، کہ جب خدا نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کی فرما برداری کرو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا کا اہل تھا، لیکن ابلیس نے نہ کی، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو آدم سے ہر طرح بہتر جانا اور تکبر کیا اور انسان کے خاندان کو گناہ میں گرانے کا باعث بنا۔ اس لیے سب کچھ انسان پر منحصر ہے کہ وہ خدا کو گھر واپس لے آئے تاکہ اس باغ عدن کو مکمل طور پر شیطان سے چھٹکارا ملے اور خدا کا ارمان اس زمین پر اس طرح پورا ہو جس طرح آسمانوں پر ہوتا ہے۔ جب آدم کی اولاد کامل بن کر اس زمین پر بسیں گے تب یہ وہی وقت ہوگا کہ انسان خدا کا خلیفہ بن کر عالم کائنات ظاہر پر اور عالم کائنات روح کی ازلی تمائی دنیا کے اندر خدا کا بہت بڑا ارمان پورا کرے گا۔ یہ بنیادی سبب تھا جو کہ وجہ بنا اصل گناہ میں گری ہوئی خصلت جو کہ ابلیس اور اس کے ساتھیوں میں پھیل گئی، جو بعد میں جن بن گئے جب وہ خدائی قانون سے باہر گرے، اور وہ یہ کہ کم محبت خدا سے محسوس کر رہے تھے آدمی کی کائنات کے بعد، یعنی جب آدمی بن چکا تب فرشتوں نے محسوس کیا کہ وہ کم محبت کو محسوس کر رہے ہیں یا وصول کر رہے ہیں۔ اب یہ کہ ان کا یہ محسوس کرنا کہ وہ کم محبت محسوس کر رہے ہیں، یہ وہ ایسی چیز ہے اٹل جو کہ ہو کر رہنے والی تھی فرشتوں میں، کیونکہ خدا وقف کر چکا تھا یہ فطرت اس خواہش کے ساتھ۔ بہرحال یہ وجہ بھی نہ تھی وہ اٹل چیز جس کی وجہ سے ابلیس اور اس کے ساتھی گر پڑے گناہ میں، کیونکہ زیادہ محبت کی خواہش رکھتے تھے جو کہ ان میں وقف کر چکا تھا یہ اصل فطرت اس خواہش کے ساتھ۔ جب آدمی اپنے آپ کو کامل کر لیتا اپنے رحمان کے ساتھ اور محبت کرتا فرشتوں سے، ان کو عظیم جان کر، روحانی دارالعمل جان کر، تب ان فرشتوں کا یہ محسوس کرنا کہ وہ کم محبت وصول کر رہے ہیں کفور غائب ہو جاتا۔ حتیٰ کہ بلکہ جب آدمی کی ناپختگی کے دور میں کم محبت محسوس کی خدا کی فرشتوں نے، اگر وہ فرشتے اپنی ساری توجہ خدا کی طرف پھیر دیتے اور آرزومند ہوتے خدا کی محبت کے جس کا درمیان اکیلا خدا ہوتا، تب بھی وہ کبھی نہ گرتے۔ بہرحال جب ابلیس اور اس کے ساتھیوں نے محسوس کیا کہ وہ مسترد کیے گئے ہیں، یہ وہ وجہ تھا جس نے تبدیل کر دیا ان کی سمت کو جن کے درمیان ان کی خود پسندی تھی۔ پھر ابلیس نے اور بھی جگہ دی اپنے دل میں اور ترقی دی اور مضبوط کیا اپنے آپ کو کہ حسد کرے آدم کے ساتھ۔ لیکن جب حوا نے بنیاد پیدا کی جذبات کے مبادلے کی، یعنی ابلیس کے ساتھ غمخواری اور ہمدردی کا اظہار کیا، ابلیس اور اس کے ساتھیوں کا نقطہ نظر محسوس کر کے، تب حوا نے بنیاد پیدا کی ابلیس کے ساتھ ایسے رشتے کی جس پر ابلیس نے آغاز کیا نجائز غلط سمت کی محبت کا، اور ایسا جرم جس کی وجہ سے وہ گر پڑے خدائی قانون سے باہر۔ یہاں پر 4 ایسے جرم ہیں جو ابلیس نے کیے اپنے تکبر اور خود غرضی کی بنا پر جب اس نے گناہ کو بڑھا دیا۔ پہلا یہ کہ وہ فیل ہو گیا کہ بالکل نہ دیکھ سکا کہ آدم کو خدا کی نظر سے دیکھے، اس لیے وہ ناکام ہو گیا اس بات میں
کہ آدم کو محبت کر سکے جس طرح خدا آدم سے محبت کرتا تھا۔ اس کے برعکس ابلیس نے علیحدہ راہ نکالی اور حسد کرنے لگا آدم سے۔ اس لیے قرآن پاک میں خدا کی یہ فکر نوٹ کرتا ہے جب ابلیس نے خدا سے یہ کہا، خدا نے ابلیس سے یہ کہا کہ اے ابلیس، تجھے کس نے اس بات سے روکا تھا کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا اس کی فرما برداری کرتا؟ کیا تو اپنے آپ کو بڑا سمجھا یا تو واقعہ میں میرے حکم ماننے سے بالا ہے؟ ابلیس نے کہا کہ میں کم سے کم اس شخص آدم سے اچھا ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کی ہے، یعنی اپنی اول کائنات کی طاقت سے، اور اس کو گیلی مٹی سے پیدا کی ہے، یعنی میں اوپر کا ہوں اور یہ نیچے کا ہے۔ یہ 13واں سپارہ ہے، سورت سیف، آیت 76۔ اور ابلیس نے یہ بھی کہا کہ بتا، کیا یہ ہے جس آدم کو سجدہ کروں جسے تو نے کیچڑ سے پیدا کی ہے؟ نیز ابلیس نے کہا کہ بتا، کیا یہ ہے جسے تو نے مجھ پہ شرف دے دیا؟ اگر تو نے مجھے قیامت یعنی سچائی کے دن تک مہلت دی، یعنی وقت دیا، تو میں اس کی آدم کی اولاد کو قابو میں کر لوں گا سوائے چند کے۔ اللہ نے کہا کہ ان میں جس پر تیرا بس چلے اسے اپنی آواز سے فریب دے کر بلا، اور اپنے سواروں اور پیادوں کو ان پہ چڑھا لا، اور ان کے مالوں اور ان کی اولاد میں ان کا حصے دار بن، اور ان سے جھوٹے وعدے کر، اور پھر ان کی کوششوں کا نتیجہ دیکھ۔ اور شیطان جو بھی وعدے کرتا ہے صرف فریب کی نیت سے ہی کرتا ہے۔ 15واں سپارہ ہے، سورت اسرائیل، آیت 62، 63 اور 65۔ دوسرے یہ کہ وہ ابلیس اپنے عہدے اور خاص درجے کو چھوڑ گیا جو خدا کی طرف سے اسے دیا گیا تھا، اور خواہش کی بے اعتدالی کی خواہش کی لطف اندوزی کرے انسانوں کی دنیا میں، جیسے کہ وہ لطف اندوز ہو رہا تھا فرشتوں کی دنیا میں، اور ایسی مسائل قائم کی تاکہ مستقبل میں لوگ اپنے عہدے سے تجاوز کر کے گرتے رہیں گناہ میں۔ مثال کے طور پہ اس دنیا میں یہ عمل کرتے ہیں وہ لوگ جو اپنے درجے کی محدودیت سے آگے جاتے ہیں اور اپنے عہدے کا ناجائز اختیارات کا استعمال کرتے ہیں تاکہ بدی نفسانی خواہشات کو پورا کر سکیں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ جو لوگ رشوت لیتے ہیں یا سود کا مال لیتے ہیں وہ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں جس طرح شیطان، جیسا کہ قرآن میں لکھا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ بالکل اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں جس طرح وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس پر شیطان کا سخت حملہ ہوتا ہے۔ اللہ سود کو مٹائے گا اور صدقات کو بڑھائے گا۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اگر تم مومن ہو تو سود میں سے جو کچھ بھی باقی ہے اسے چھوڑ دو۔ یہ تیسرا سپارہ ہے، دل کا رسول، آیت ہے یہ اپنا 27، 227، 270، 227۔ ابلیس شیطان کی ایک خصلت یہ بھی ہے کہ وہ آدم کی اولاد کو اپنے مقصد کے لیے قربان کرتا ہے اور فائدہ اور لطف اندوز ہوتا ہے۔ اس طرح اس دنیا میں مثال یہ ان لوگوں کی ہے کہ وہ جب بھی کسی کے کام آتے ہیں اس میں سے اپنا فائدہ مد نظر رکھتے ہیں۔ یہ بھی ایک طرح کا سود کھانا ہے، لیکن خدا کا دل اور کردار مختلف ہے۔ رحمان نے دونوں جہانوں اور روح کے جہانوں، اور یعنی فرشتوں اور انسانوں پر، ظاہری جہانوں انسان پر اپنی نعمتیں پانی کی طرح بہا دی ہیں۔ اس لیے وہ ایمان والے جو اپنے رب کی محبت میں قرار پا گئے، وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ، ہر عمل اس طرح دوسروں کے لیے قربان کرتے ہیں جس میں سود کی ذرا سی بھی ملاوٹ کا ذرا بھی نہیں پایا جاتا، اور وہ انسانوں کے لیے سراپا رحمت بن جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں ان مومنوں کو خدا کا مقرب کہا گیا ہے جو دائیں والی جنت سے بھی آگے ہوں گے اور اپنے خدا کے دل میں بسیں گے، کیونکہ انہوں نے خدا اور انسانوں کی نجات کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ یہی محبت کا سب سے اونچا معیار ہے، جیسا کہ ان کے بارے میں قرآن مقدس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تم 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، ایک دائیں ہاتھ والے ہوں گے، اور تجھے کیا معلوم کہ دائیں ہاتھ والے کیسے ہوں گے، اور ایک بائیں ہاتھ والے ہوں گے، اور تجھے کیا معلوم کہ بائیں ہاتھ والے کیسے ہوں گے، اور ایک گروہ ایمان اور عمل میں آگے نکل جانے والوں کا ہوگا۔ سو وہ تو برحال دوسروں سے آگے ہی رہیں گے، وہ خدا کے مقرب ہوں گے، نعمت والی جنتوں میں ہوں گے۔ پہلے ایمان لانے والوں میں ان کی تعداد زیادہ ہوگی، اور بعد میں ایمان لانے والوں میں ان کی تعداد تھوڑی ہوگی۔ اور وہ دائیں والے کیا ہے؟ وہ بغیر کانٹوں کی بیریوں میں رہیں گے۔ یہ 27واں سپارہ ہے، سورۃ واقعہ،
آیت 8 9 10 11 12 13 14 15 اور 28، یعنی وہاں پر سارے ایسے ایمان والے ہوں گے جو نیکی کی فطرت پر ہوں گے، اور یہ مضمون کہ وہاں پر کانٹے نہ ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر کافر نہ ہوں گے جو کانٹے بن سکے ایمان والوں کے لیے۔ اور یہ مضمون کے بائیں والے کیا ہیں، اور یہ کہ بائیں والے کیسے ہوں گے، وہ گرم ہواؤں اور گرم پانیوں میں رہیں گے جو سیاہ اور دھوئیں کی طرح ہوگا۔ یہ 27واں سپارہ صورت واقعہ 42 47 44 یہ آیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ہوائیں خدا کی رحمت ہیں جو کہ نبی خدا کا پیغام سنانے کے لیے آتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے ان ہواؤں کی کوئی قدر نہ جانی جو رحمت بن کر ان لوگوں پر آئی تھی۔ اس لیے آنے والی دنیا میں ان کو ایسی جگہ پر رکھا جائے گا جہاں خدا نہ ہوگا اور نہ وہاں پر متقی ہوں گے، یعنی یہ کہ یہ لوگ اندھیروں میں دکھ اور غم کی جلن میں رہیں گے اور خوف ان پر چھا جائے گا، اور وہاں ان لوگوں کو محسوس ہوگا کہ ان لوگوں نے رحمت بن کر آنے والی بشارت والی ہواؤں کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا تھا۔ اور یہ کہ وہاں گرم پانیوں میں ہوں گے، یہ وہ عمل ہے جو وہ اس دنیا میں اپنی خود غرضانہ زندگی بسر کرنے کے لیے نفسانی خواہشات کو پورے کرتے کرتے ختم کر چکے ہوں گے۔ اب موت کے بعد ایسے سائے میں رہیں گے جو دھوئیں کی طرح ہوگا۔ یہ اشارہ ظاہر کر رہا ہے کہ ان پہ قبضہ تسلط شیطان کا ہوگا۔ یہ وہ آگ ہے جو پہلے دھوئیں سے شروع ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ دراصل جب سے انسان کا رشتہ خدا سے ٹوٹا ہے، اس کو دو چیزیں گھن کی طرح کھائی جا رہی ہیں، ایک خوف اور دوسرا غم۔ خوف اس لیے کہ انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اور غم اس لیے کہ ان کا رشتہ خدا سے ٹوٹ گیا۔ اس لیے سارے خوف اور سارے غم یہاں سے ہی شروع ہوتے ہیں اور پھر مختلف سمت اختیار کر جاتے ہیں، اور یہ خوف اور غم اس لیے دراصل یہ نشاندہی ہے دوزخ کی کہ آنے والی زندگی میں کھل کر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ راحت اور لطف اور سکون اور قرار صرف اور صرف خدا کی ذات ہوگی، اور اس سچے دن سارا سرور آرام اور سب جزا خدائے رب کریم کی ذات ہوگی، اور اس دن سچی محبت کا انجام اور سچے امن کا اور سکون کا انجام بھی رب العالمین کی ذات ہوگی۔ تب وہ لوگ جن کا خدا سے کوئی تعلق نہ رہا تھا اور خدا کے ساتھ انجان بنے رہے، اس دن راحت یا عذاب، لذت یا درد، جو کچھ بھی آدم کی اولاد کو پیش آئے گا، اس کا اصل خدائے واحد کی ذات ہوگی۔ اور وہ لوگ جو صبر، ایمان اور عمل اور محبت سے خدا کی تلاش کرتے رہے تھے، اور صبر اور دعا کے ساتھ اپنے دل کی نگاہیں آسمان یعنی خدا کی طرف لگائے رہے، اور فروتنی اختیار کی کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور اپنے دل کو خدا کی محبت کے رنگ میں رنگین کر لیا تھا، ان پر انوار رحمت اس ذات کامل کے صاف اور آشکار طور پر نازل ہوں گے، اور خدا کی محبت ان کو اپنی سچی محبت کے سائے میں لے لے گی، اور ان کا نور جو صرف خدا سے ملتا ہے ان کو پورا پورا دیا جائے گا، کیونکہ جس کے لیے خدا نور نہ بنائے اسے نور کہیں سے نہیں ملتا۔ اور وہاں پر خدا کی محبت والے خدا کی محبت کی لذت چکھ کر بار بار پکاریں گے کہ یہ دعا کریں گے کہ اے رحمان تو ہمارے نور کو مکمل کر دے۔ یہ اشارہ کامل انسان ہونے کی طرف ہے، کیونکہ آخر کار کامل انسان پاک صفاف شیشہ بن جائے گا جن میں خدا اپنا دیدار کر سکے۔ اور دل کی محبت کے کامل ہونے کے بھی کئی درجے ہیں، لیکن کامل انسان ازلی دمائی آگے بڑھتا رہے گا جب تک وہ ایک کامل خدا کے دل میں نہ جا بسے، اور وہاں کامل انسان اور خدا دونوں ایک دوسرے سے کامل قرار پا جائیں گے۔ لیکن جنہوں نے خدا کی باتوں یعنی خدا کی یاد دہانیوں اور خدا کی یاد سے اور خدا سے اندھو جیسا سلوک کیا تھا، ان کو بھی آنے والی زندگی میں ایسی جگہ ایسے حال میں کھڑا کیا جائے گا جہاں وہ اس لذت اور راحت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ نمبر 3، تیسری بڑی صورت گناہ میں گری ہوئی یہ ہے کہ ابلیس نے الٹا دیے اصول قبضے تسلط کے۔ دراصل فرشتوں سے یہ توقع تھی کہ ان کو ہونا چاہیے تھا آدمی کے قبضے تسلط میں، لیکن اب ابلیس اور اس کے ساتھیوں نے قبضہ کر لیا ہوا پر اور الٹا دی درست ترتیب، اور ہوا سے توقع یہ تھی کہ اس کو ہونا چاہیے تھا آدم کے قبضے میں، لیکن اب ہوا نے قبضہ کر لیا آدم پر۔ اس الٹا دینے والے قبضے تسلط کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ خدائی قانون سے باہر گر گئے۔ اس طرح کی تمام غلط ترتیب نے شروع کی گناہ میں گری ہوئی دنیا کی ابتدا۔ یہ مثال ان لوگوں کی ہے اس دنیا میں جو ناجائز طریقے سے دوسروں کی چیزوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور دوسروں کے حقوق ہضم کر جاتے ہیں، اور دوسروں کے مکانوں اور دوسروں کی زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں،
اور ناجائز طریقے سے حکومتوں کے تختے الٹ دیتے ہیں اور پھر طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں، یعنی یہ کہ سب گناہوں کی ابتدا وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے آدمی شیطان کے ساتھ گناہ میں گرا ہے۔ نمبر 4، چوتھی بڑی صورت گناہ کی یہ تھی کہ ابلیس نے گناہ کو زیادہ کر دیا۔ یہ اپنے گناہ دوسروں میں بھی کثیر التعداد سے کر دیے کہ دوسرے گناہ بھی اس کی طرح بدی کی خواہش کریں اور گناہ گار عمل کر کے دہرائیں۔ وہ یہ کہ ابلیس ہوا کے ساتھ اپنے گناہ کو ضرورت دی اور پھر آدم کو بھی ابھارا اپنے گناہ میں گرانے کے لیے۔ تب شیطان نے انسانی خاندان کو اپنی منشا کے لیے استعمال کیا اور اپنی غلط راہ پہ لگا لیا، جس کا نتیجہ آج بھی صاف ہے کہ گناہوں سے بھری دنیا میں بدکاری اور برائی بہت تیزی سے منتقل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آدم اور ہوا گناہ میں نہ گرتے شیطان کے ساتھ اور اپنے رب کا ارمان پورا کر دیتے تو آج اچھائی اور نیکی بھی اسی تیزی سے منتقل ہو جاتی اس دنیا میں۔ لیکن شیطان نے اس ترتیب کو بھی الٹ دیا اور اس کو گناہ میں گری ہوئی خصلت بنا دیا۔ اگلا مضمون ہے کہ آزادی کیا ہے اصولوں کی روشنی کے پس منظر میں۔ جب ہم بات کرتے ہیں آزادی کی جو فطرتی طور پر اس کو دی گئی ہے خدا کی طرف سے، تب ہم فطرت کی روشنی میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آزادی بھی ایک قطعی اصول ہے، یعنی کہ جہاں آزادی ہے مکمل طور پہ وہاں آدمی پہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اس آزادی کا غلط فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ الفاظ جو آزادی کا ہے وہ اظہار کرتا ہے آزادانہ منشا کا اور آزادانہ عمل کا، چونکہ جہاں آزادانہ منشا نہیں ہے وہاں آزادانہ عمل بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آزادانہ منشا اور آزادانہ عمل ایک دوسرے سے مطابقت کا رشتہ ہے۔ اس لیے قدرتی طور پر جہاں آزادانہ مرضی نہیں ہے وہاں پہ آزادانہ عمل بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر آزادانہ مرضی کا استعمال نہ کیا جائے اور آزادانہ عمل کے ساتھ تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا وہاں پر کہ وہ عمل بھی وہاں پہ کامل نہیں کھلا سکتا۔ اس لیے آزادانہ عمل آتا ہے وجود میں آزادانہ مرضی سے۔ اس لیے آدمی کو پیدا کیا گیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو کامل انسان کی منزل پہ پہنچائے اپنی آزادانہ منشا کے ساتھ، کیونکہ یہ انسان کی ذمہ داری کا حصہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اہل ثابت کرے خدا کی کائنات کا، جو کہ خدا نے اسے برکت کے طور پہ دی تھی، خلافت اس کائنات کی، کہ وہ وارث بنے خدا کی کائنات کا۔ دوسرے آزادی کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہاں پر اصل اور سچا نتیجہ نکل سکے، اور وہ یہ کہ آزادی آدمی کو وہ ماحول دے سکے جس میں وہ اپنی آزادانہ مرضی سے اپنے حصے کی ذمہ داری کو پائے تکمیل کو پہنچا سکے اور اپنی آزادانہ منشا اور آزادانہ عمل سے ایسا نتیجہ لائے کہ جس سے وہ خدا کو خوش کر سکے۔ اس لیے اس روشنی کے پس منظر میں آزادی ہمیشہ دلی تمنا اور آرزو رکھتی ہے ایسے نتیجے کا جو خدا کے ارمان کو پورا کر دے اور کائنات کے مقصد کو تکمیل کو پہنچا دے۔ اس لیے آزادی کے سلسلے میں قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ہیں ہم انہیں ضرور ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہتے چلے جائیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے۔ یہ 5واں سپارہ ہے، یہ سورۃ نساء 127 آیت۔ یہ اس لیے اصل ضمیر اور جو آزادی کی جڑ ہے وہ تو زبردست خواہش رکھتا ہے در حقیقت اچھائی اور نیکی کی، اور یہ کہ انسان سچا انسان بنے۔ اس لیے جب بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں یا غلط کام کرتے ہیں تو وہ ہمیں ملامت کرتا رہتا ہے۔ اس لیے جب آدم اور حوا کو مشورہ دیا گیا تھا خدا کی طرف سے کہ وہ ایسے ظالم درخت کی طرف نہ جائیں کہ جس کے قریب جانے سے وہ گناہ میں گر پڑے، تو انہیں آدم اور حوا کو چاہیے تھا کہ وہ خدا کی باتوں کو مانتے اور اس آزادی کے ذریعے جو ان کے اصل ضمیر کو دی گئی تھی، جو کہ خواہش رکھتا تھا اور دلی آرزو رکھتا تھا خدا کے ساتھ بسنے کی۔ اس لیے دراصل یہ اصل ضمیر کی آزادی نہ تھی جس نے گرا دیا آدمی کے پہلے خاندان کو گناہ میں، بلکہ یہ طاقت تھی محبت کی جس نے غلط رخ اختیار کر لیا تھا۔ اس لیے گناہ میں گرنے کے بعد محبت ایک ایسا رخ اختیار کر گئی جسے ہم بدکاری کی محبت کہہ سکتے ہیں۔ تو پھر کیا گناہ میں گرنے کے بعد آدمی کی آزادی اس سے چھین لی گئی تھی؟ نہیں، بلکہ آج بھی آدمی کا اصل دماغ جسے ہم اصل ضمیر کہتے ہیں کام کر رہا ہے آدمی کے اندر کہ اسے واپس خدا کی طرف لے آئے۔ اس لیے گناہ میں گرنے کے باوجود آدمی کے ضمیر کی آزادی اس سے دلی تمنا رکھتی ہے کہ وہ گھر واپس آ جائے، ایسے گھر جو خدا کی یاد ہے اور جہاں اچھائی اور نیکی کی فطرت والا خدا اس کی راہ تکتا ہے۔ اس لیے مذہب کی تاریخ ہمیں ثبوت مہیا کرتی ہے کہ آدمی رفتہ رفتہ وقت کے ساتھ ساتھ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔
اپنے ضمیر کی اصل آزادی کی طرف، جو کہ وہ کھو چکا ہے مدت دراز سے شیطان کے باعث، اور جو وقت گزرتا جاتا ہے وہ پرجوش جدوجہد کر رہا ہے اس اصل آزادی، ضمیر کی آزادی کی طرف بڑھنے کی، حتیٰ کہ اپنی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال کر وہ دلی خواہش رکھتا ہے کہ وہ اپنے ضمیر کی اصل آزادی کو پالے، تاکہ ایسا نتیجہ لا سکے جو خدا کے ارمان کو پورا کر دے کہ جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا تھا۔ اس لیے وہ اصل آزادی کا ضمیر کی جو راہ دکھاتی ہے خدا کی طرف، اس کے پانے کے لیے بہت سے حق کے طالب اپنی زندگیاں دے گئے، آخرکار اپنی جان دے دی جنت کی آزادی کے لیے، جن کے متعلق قرآن یہ کہتا ہے، اور بہت سے نبی ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ ہو کر حق کے بہت سے طالب لڑے، پھر نہ تو وہ اس تکلیف کی وجہ سے جو انہیں خدا کی راہ میں پہنچی تھی سست ہو گئے، اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، اور نہ انہوں نے تزلزل اختیار کیا یعنی ہمت ہارے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور سوائے اس بات کے انہوں نے کچھ بھی نہ کہا کہ اے ہمارے رب ہمارے قصور معاف کر، اور ہمارے اعمال میں ہماری زیادتیاں ہمیں معاف کر، اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے، اور جو لوگ تیرا انکار کرنے والے ہیں ان کے خلاف ہماری مدد کر۔ اس پر اللہ نے انہیں دنیا کا بھی بدلہ دیا اور آخرت کا بدلہ بھی دیا، اور اللہ محسنوں سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ چوتھا سپارہ آل عمران آیت 147، 48، 39، اور یہ کہ صبر اور دعا سے اللہ سے مدد مانگو، بے شک فروتنی کرنے والوں کے سوا یہ امر مشکل ہے، وہ فروتن جو اس بات پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ وہ ایک دن اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور اس بات پر بھی کہ وہ اس کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں۔ یہ الف لام 146 آیت اور 147 ہے۔ آدمی آج بھی گناہ میں گرنے کے باعث بن گیا ہے ناواقف خدا کے دل سے۔ آج اکثریت میں انسان ایسی زندگی گزار رہے ہیں جو شرمناک رسوائی کی زندگی ہے، جو اندھیروں کی زندگی ہے۔ آج آدمی ایسی زندگی گزار رہا ہے جس کے ساتھ یقیناً خدا خوشی کا اظہار نہیں کر سکتا، لیکن مذہب کی زندگی گزارنے والے وہ لوگ ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ دل کے پرجوش جذبے سے سرگردہ ہیں اس منزل کی طرف جو ضمیر کی اعلیٰ منزل ہے، جو کہ نفس مطمئنہ ہے۔ آخر نفس مطمئنہ کیا ہے؟ نفس مطمئنہ وہ ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے کائنات کے مقصد کی طرف، اور وہ یہ کہ انسان کو دوبارہ ملا دے خدا سے اس کی اصل حالت میں۔ اس لیے نفس مطمئنہ کی یہ خواہش پورے عروج پر حقیقت پا گئی ہے کہ وہ زندگی بسر کرے خدا کے ساتھ، تاکہ خدا کے بہت بڑے ارمان کو پورا کر دے۔ اس لیے جو لوگ نفس مطمئنہ کی طرف گامزن ہیں ان کے متعلق قرآن ہمیں یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہم نے یقیناً ایک پکارنے والے کی آواز کو جو ایمان کے لیے بلاتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ سنی ہے، بس ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اس لیے اے ہمارے رب، تو ہمارے قصور معاف کر اور ہماری بدیاں ہم سے مٹا دے، اور ہمیں نیکوں کے ساتھ ملا کر وفات دے، اور اے ہمارے رب وہ دے جس کا تو نے اپنے رسولوں کی زبان پر ہم سے وعدہ کیا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ذلیل نہ کرنا۔ تو اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرتا۔ چنانچہ ان کے رب نے ان کی دعا سن لی کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، ضائع نہیں کروں گا۔ تم ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے ہو، پس جنہوں نے ہجرت کی اور انہیں ان کے گھر سے نکالا گیا اور میری راہ میں تکلیف دی گئی اور وہ مارے گئے، میں ان کی بدیوں کو ان سے یقیناً مٹا ڈالوں گا، اور میں یقیناً انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ اللہ کی طرف سے بدلے کے طور پر ملے گا، اور اللہ تو وہ ذات ہے جس کے پاس بہترین اجر ہے اور بہترین جزا ہے۔ یہ چوتھا سپارہ ہے سورۃ آل عمران آیت 146، 144، 145، 146۔ آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آخر کیوں خدا نے مداخلت نہ کی، آخر کیوں خدا بیچ میں نہ آیا کہ ان کو روکے اس گناہ میں گرے ہوئے عمل سے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کو چھوڑ دیا گیا حل کیے بغیر انسانی تاریخ میں۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر خدا مداخلت کرتا آدمی کے عمل کے ساتھ جبکہ وہ ابھی کامل نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ ہوتا کہ خدا نظر انداز کر رہا ہے آدمی کے حصے کی ذمہ داری، جس کا مطلب یہ ہوتا کہ خدا ناواقف ہو رہا ہے ان کائنات کے اصولوں سے جو کہ اس نے رکھے ہیں آدمی کو سرفراز کرنے کے لیے، تاکہ آدمی قدر تصرف رکھ سکے تمام چیزوں پر۔ کیونکہ خدا نے دیا آدمی کو قوت تخلیق اور اپنی فطرت، اس لیے اگر اصولوں سے ناواقفیت رکھی جائے تب قطعی اور کامل اصول کھو جائیں گے، جبکہ خدا خالق باری موجود ہے، قطعی اور کامل۔ اس لیے کائنات کے اصول جو کہ اس نے قانون رکھا ہے وہ بھی قطعی اور کامل ہونے چاہیے۔ اس لیے خدا نے مداخلت نہ کی آدمی کے اس عمل کے ساتھ جو گناہ میں گرا ہوا تھا اور اس کے قانون سے باہر تھا، جبکہ آدمی ابھی اپنے بڑھنے کے عرصے کے دور میں تھا۔ اس لیے خدا مداخلت نہ کر سکا۔ کیوں؟
قطعی اور حتمی اور کامل کائنات کے اصولوں کی خاطر. اسی لیے تو قرآن پاک میں ہے کامل انسان کو خدا نے اس طریقے سے پکارا ہے کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹا اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، اور آ میرے محبت کرنے والوں سے مل اور آ میری جنت میں داخل ہو جائے. یہ 30واں سپارہ سورۃ فجر آیت 28، 29، 30. دوسری وجہ یہ کہ خدا دخل اندازی کرتا ہے اصولوں کے اندر. اس لیے خدا نے جو قوانین مقرر کیے ہیں انسان کے لیے، اس کی اپنی کائنات کے لیے، وہ اٹل اور دمائی ہے. اس لیے اگر خدا مداخلت کرے اپنے قوانین سے باہر کسی ہستی کے ساتھ تو وہ عمل بن جائے گا اصولوں کا حصہ. اس لیے اگر اس پس منظر میں ہم اس نقطۂ نگاہ سے دیکھیں تو اگر خدا بیچ میں آتا ہے اس گناہ میں گری ہوئی کارروائی کے جو آدم اور حوا نے کی تھی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہ میں گرے ہوئے عمل کو دی گئی ہے خوبی کائنات کے اندر، یعنی کہ اس گناہ نے جو خدائی قانون سے باہر ہوا ہے قدر و قیمت بڑھا دی ہے کائنات کی، تب وہ گناہ گار عمل پہچانا جاتا اصولوں کا حصہ. اگر یوں ہو جاتا تو یہ وجہ بنتا خدا کے لیے کہ اس نے سلسلہ چلایا ہے نئے اصولوں کا، یعنی کہ اپنے قوانین میں تبدیلی کی ہے، جس کا مطلب یہ پکارا جاتا ہے کہ خدا نے پہچان کرائی ہے گناہ گار فعل کی، اور یہ فعل کاروائی بنتا اصولوں کا حصہ. جبکہ شیطان نے شروع کیا تھا یہ سلسلہ گناہ کا کاروائی، اس کا مطلب یہ تھا کہ شیطان نے پیدا کیے نئے اصول اور بنا رہا ہے اپنے آپ کو خالق باری ایک سرے سے دوسرے سرے تک شانہ بشانہ خدا کے ساتھ. اس لیے خدا نے مداخلت نہ کر سکا گناہ گار گرے ہوئے عمل کے ساتھ اس ترتیب کے مطابق کہ وہ خدا اکیلا خالق باری رہے. اس لیے قرآن پاک میں خدا کیا خوب فرماتا ہے، اگر حق ان کی خواہشات کی اتباع کرتا تو آسمان اور زمین جو کچھ اس کے اندر بستے ہیں سب تباہ ہو جاتے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کے پاس عزت کا سامان لے کے آئے ہیں اور وہ اپنے عزت کے سامان سے اعراض کر رہے ہیں. 18واں سپارہ سورۃ مومنون. اور یہ کہ خدا نے کیا شاندار رہنمائی کی انسان کی کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو اپنی قانون کے مطابق پیدا کی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق جزا ملے گی، یعنی کہ خدا کا قانون کبھی نہیں بدلے گا اور نہ ان میں سے کسی پر ظلم کیا جائے گا. 25واں سپارہ سورۃ حج. اور یہ کہ انسان اللہ کی سنت میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں پائے گا. تیسری وجہ یہ کہ خدا نے انسان کو برکت دی اور خواہش کی کہ وہ کائنات کی دوسری تمام چیزوں سے اعلیٰ اور افضل ہو، یعنی کہ وہ اول درجے پہ ہو دوسری چیزوں سے. اس لیے خدا نے پیدا کیا آدمیوں کی کہ وہ اپنے آپ کو کامل کرے اپنے حصے کی ذمہ داری سے. انسان کی ذمہ داری کیا ہے؟ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو مقدس اور پاک کرے کیونکہ خدا مقدس اور پاک ہے. انسان اپنے آپ کو اچھائی اور نیکی کا نمونہ کرے کیونکہ خدا کی فطرت نیکی اور اچھائی ہے. انسان اپنے آپ کو محبت کا مجسم کرے کیونکہ خدا محبت ہے. اور یہ کہ انسان اپنے خدا کا دل وسعت ملے تاکہ وہ خدا کے دل کی ترجمانی کرے ان جہانوں میں اور خدا کی محبت کے ارمان کو پورا کر دے. اور یہ سب چیزیں حاصل کی جا سکتی ہیں صرف اس اپنے آپ کو کامل کر کے اور ایک راہ طریق پر چلا کر جو اصولوں کا سیدھا راستہ ہے، کیونکہ صراط مستقیم بھی ایک قطعی اصول ہے جو انسان کی ذمہ داری ہے. اس لیے اگر خدا براہ راست مداخلت کرتا آدمی کے ناپختگی کے دور میں تو یہ ایک ہمیشہ تضاد رہتا ہے لین دین کے جذبات کے رشتے میں مبادلے میں ناپختگی کے آدمی میں اور کامل آدمی میں برابر کی بنیاد پر. اور اس سے یہ زیادہ ہوتا ہے کہ کائنات کے اصولوں سے ناواقفیت اختیار کی گئی ہے. اس لیے خدا نے چاہتا کہ مستقبل میں وہ اس سلسلے کو اپنے حکم کے مطابق رکھے گا کہ آدمی کے سامنے ایسے درجے کے اندر جہاں وہ اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے خدا کا خلیفہ بن سکے تمام چیزوں پر. اس لیے قرآن پاک میں یہ ہماری رہنمائی کی گئی ہے، اے اولاد آدم کی کبھی پہنچے تم پاس رسول تم میں کے سنائے تم کو میری باتیں میری کلام، تو جس نے تقوی اختیار کیا اور اصلاح کی ان کو کسی قسم کا نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. 18واں سپارہ سورۃ اعراف آیت 36. یہ ہے خدا کا ارمان.